وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها أن حقه العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ومن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد، مسلک سرکار اعلیٰ اعلیٰ حضرت زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد، حامل فیض رضا مصطفیٰ امداد کن. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Kiram, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Kiram, Khulafa Rashideen, Tabain, Tabi Tabain, A'immai Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam for affording us the tawfiq khair to congregate for Salatul Jum'ah and to prostrate in His exalted court. Before continuing and saying anything further, let us all direct our hearts and our thoughts towards the holy and the sanctified court of Sayyiduna Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and in doing so let us collectively recite Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyana Mawlana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammadin salatan daimatan maqbulatan tu'addi biha anna haqqahu al-azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. By the grace of Allah and His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam's mercy کہ آپ حضرات سے ایک سال کے بعد پھر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور حضرت مولانا اعجاز صاحب قبلہ کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ اس مسجد نور میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو مسلم ڈریمرز کے علماء ہیں، مفتی سید عبدالصمد، مفتی سلمان، مفتی سید اسد، جن کی دعوت پہ میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. غوث الوقت حضور سیدی و سندی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. The Ghaus of the time, the Prince of Imam Ahmad Raza, غوث الوقت سرکار مفتی اعظم ہند
radiyallahu ta'ala an said very beautifully, he says, mere amal ka badla to jahannam hi tha. The recompense of my actions was only hellfire. The recompense of my actions was only hellfire. I would have gone, but my master did not let me go. In this zamana and in this purfitan daur that we live in, we look at our lives and we look at the lives of those around us and we look at our community, and we have a sense of sadness, a sense of fikr, and a sense of bechani. यानी आदमी अपनी कम्युनिटी पे गौर करे, अपने घर पे गौर करे, अपने अहबाब पे, अपने साथियों की ज़िंदगियों पे गौर करे, तो एक अजब कैफियत तारी हो जाती है। यानी हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे अगर आप पूछ लें कि 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, जो अब 70-80 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं हमारी कम्युनिटी में, उनसे पूछे कि उस ज़माने में आप कमाते थे कितना और आपके पास फैसिलिटी कितनी थी, वो आपको बहुत कम बताएंगे। यानी कमाई बहुत कम थी और फैसिलिटी ना के बराबर। मगर उनको देखें और उनको यह सवाल करने के बाद हम अपने आप को देखें कि उनके मुकाबला हम कितना कमा रहे हैं और हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, मगर उसके बावजूद उनसे अगर पूछा जाए कि आपको उस वक्त सुकून ज़्यादा था या अब सुकून ज़्यादा है। You ask our elders, that those who have reached 70 and 80 years old, or even 60 years old, that when they were younger, how much did they earn, how many facilities they had, and then we look at ourselves and see what we earn, what kind of facilities we have, and then we ask, were you more comfortable then and more at peace then or now? They will tell you we were more comfortable then. We were more at peace then. दिल को सुकून मैसर। यानी हम लोगों को ये जो बेचैनी आप लोग कहते हैं ना, आजकल एक नया लफ्ज़ है। मेरे ख्याल में अगर 100 लोग एक जगह बैठे हैं, ख़ास करके जो नौजवान तबका है, यंग जनरेशन, अगर 100 लोग बैठे हैं, there are 100 people seated, I think probably 80 of them are going to give me the same answer. How are things in life? I'm suffering anxiety. I'm depressed. I'm pareshan. You will find more than 2/3 of our young generation complaining about this. Yani, after having so much of financial satisfaction, of living in amazing and well-constructed houses, our parents slept on the zameen. They ate dry bread. They barely had any of these facilities that you have. But still we are bechain. We are still anxious. We are still परेशान हाल. इसका वजह क्या है? यानी कोई तो वजह होगा जिसकी वजह से हमारे पुराने जितने हमारे जो बुजुर्ग हैं, all our elders, they lived very peaceful lives. रात में सोने जाते थे तो पुरसुकून नींद आती थी। आपके पास और मेरे पास दौलत, मकान, दुकान, कपड़े, हर चीज़ मौजूद है, मगर सुबह उठने के बाद आदमी कहता है कि मुझे लगता है ऐसा कि मैंने रात भर सोया ही नहीं। It's like I didn't sleep the entire night. And you ask the question that what is the reason for this? इसका वजह क्या है?
یہ بے چینی کہاں سے آ گئی؟ Why are we troubled? Why does this happen to us? Where does this come from? اور اس کا ایک ہی جواب ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے، ہم دین سے دور ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے۔ چاہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر بندہ یہ انتظار میں ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیرے تو میں مسجد کو چھوڑ کے بھاگوں۔ یو لک ایٹ دی کمیونٹی ٹوڈے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے لیے، مگر عام طور پہ یہ ہو چکا ہے، اٹ ہیز بیکم ویری کامن۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک شخص مسجد میں آئے اور نماز اللہ ماشاء اللہ سوائے میں دیکھتا ہوں بزرگوں کو جن کو مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہے، پہلے سے آ جائیں گے اور بعد میں جائیں گے، مگر جنرلی دا ینگ جنریشن، میں نوجوان طبقہ کا زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو فیوچر ہے یہ نوجوان ہے، they are the future, the flag bearers of the kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We find that they will come into the masjid. When they will come, when Hazrat Maulana Ijaz Sahib is about to take the mimbar to give the khutbah, and they will leave when he says Assalamu alaikum wa rahmatullah. But there is becheni in the masjid for him. But that same youngster goes to a restaurant, or even us, we go and we eat. کوئی چیز آرڈر کیا، اس کو کھایا، کھانے کے بعد وہ اٹھ کے فوراً جاتا نہیں، وہ وہاں بیٹھے رہے گا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ۔ کسی دکان میں گیا کچھ مال خریدنے کے لیے تو فوراً خرید کے جائے گا نہیں، دوسری دکان میں بھی جائے گا، تیسری دکان میں بھی جائے گا، چوتھے دکان میں جائے گا، مال میں گھومتا رہے گا، جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے برا جگہ بازار ہے، مگر بندہ مسجد سے دوڑتا ہے اور بازار میں رکتا ہے۔ A person stays longer in the marketplace, he stays longer in the restaurant, he stays longer at a mall, but he runs from the masjid. Why? اس کی مطلب یہ ہے کہ دل میں زنگ لگ گیا ہے۔ It means that the heart has become contaminated. The heart has become corrupt. شیطان نے ہم لوگوں کو اپنا کھلونا بنا دیا۔ We think that by living this kind of life we are benefiting ourselves. ہم اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے آنے والے نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ جب ایک بچہ دیکھے گا کہ میرے باپ مسجد میں جاتا ہے سلام پھیرتے ہوئے بھاگتا، نہ سنت نہ نفل، تو وہ بیٹا بھی وہی کرے گا۔ اور جب دیکھتا ہے کہ میرے والد یا والدہ جو ہے دکان میں جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں تو 2-2 3-3 گھنٹے گزارتے ہیں، تو بچہ کا یہی ایک مائنڈ سیٹ بنے گا کہ وہ جگہ زیادہ اچھا ہے، اس میں زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ we have become the architects of the destruction of our own children. We have engineered and drawn the map to their destruction. یعنی دیکھیے، میں یہاں کے خوب روایتیں بیان کر سکتا ہوں، کافی باتیں بتا سکتا ہوں، مگر یہ بھی ضروری نا کہ اس وقت جو ہمارے قوم کی حالت ہے، اس وقت جو ہماری حالت ہے، اس پہ کچھ نظر ڈالیں۔ دیکھیں، انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ضمیر کو جگائیں۔ وی ہیو ٹو ویکن آور انر سیلف۔ آج اس زمانے میں آپ خود دیکھ لیجئے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے کمیونٹی کو، کہیں بھی، چاہے میری پیدائش ساؤتھ افریقہ کی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے والد کی بھی پیدائش ساؤتھ افریقہ کی ہے، میرے دادا کی بھی، یعنی ہم لوگ 4تھے جنریشن ہیں، میرے بچے 5ویں جنریشن ہیں۔ اور ہم، اگر آپ کبھی، آپ میں سے کوئی آیا ہوگا ساؤتھ افریقہ تو لوگ سوچتے کہ افریقہ ایک جنگل ہے،
مگر یہ بالکل آپ کے ملک کی طرح ہے، ویری ویسٹرنائزڈ، ویری ماڈرن. جیسے یہاں بچوں کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے، مگر اس میں دنیا میں ایک ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے ہماری بچے پریشان ہیں، ہماری کمیونٹی تباہ ہو رہی ہے، اور اس چیز کا نام ہے بے حیائی، ان ماڈسٹی، یعنی لوگوں کے اندر حیا نہیں. میں کل ہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بچپنے میں دیکھتے تھے اگر ہم میں سے کوئی سگریٹ پیتا تھا، یعنی ہمارے ایج کی ینگسٹر ہائی اسکول میں یا یونیورسٹی میں اگر کوئی سگریٹ پیتا تھا اور ابا کے دوست کو اگر دیکھ لے، ابا تو نہیں، ابا کے کسی دوست یا ملنے والے کو دیکھ لے تو وہ سگریٹ بیڑی کہاں گئی اور ہم کہاں گئے وہ بات الگ ہے. اور جو ہے حامد، کیا نام ہے ان کے، عبد الوہاب ماموں کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوں، عبد الوہاب بھائی کے، تو وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو کے دوست تو دور کی بات ہے، پڑوسی اگر دیکھ لیتے تو حالت خراب. کہہ رہے پڑوسی نے دیکھ لیا. میں نے کہا مگر معاملہ اس وقت یہ ہے کہ پڑوسی اور ابا کے دوست دور کی بات ہے، ابا سگریٹ لائٹ کر کے بیٹا کو پلا رہا ہے، سمجھ رہے، ماں بیٹھ کے اپنے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے شیشہ پی رہی ہے. تو آپ بتائیے ہمارے قوم کا کیا ہوگا؟ حیا اور شرم کہاں گئی؟ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے ان الحیاء شعبۃ من الایمان، ان الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، یعنی ایک روایت میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک ایمان، حیا ایمان کا ایک شاخ ہے، یعنی ماڈسٹی از اے برانچ آف ایمان، اٹ از اے برانچ آف فیتھ. اب آپ سوچئے جب آدمی کے اندر حیا نہ رہا تو اس کا ایمان کا کیا ہوگا؟ اس کے اندر جب شرم نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شب صبح تک سونا تجھے، دن لوح میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوگی. یعنی کتنا برا حال ہے کہ خدا کے بارگاہ میں ہمارے اندر خوف نہ رہا. there is no fear left, there is no شرم کہ قبر میں جاؤ گے، we will go into our graves and there our نبی صلی اللہ علیہ وسلم is going to come. رسول پاک کی زیارت ہوگی. ہم لوگ زندگی بھر گنبد خضرا دیکھ کے رویا کرتے تھے. all our lives we look at the گنبد خضرا of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف جو بندہ جاتا ہے اس کی آنکھیں جو ہے کوئی بلڈنگ یا کوئی ہوٹل تلاشتی نہیں ہے، نظریں جو ہے گنبد خضرا کی تلاش کرتی ہے، کیونکہ وہ دل کا سکون ہے. اس گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں اللہ کے حکم سے. آپ 10 دن 5 دن 2 ہفتے مدینہ شریف جاتے ہیں اور گنبد خضرا پہ جب نظر پڑتی ہے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے، گناہیں یاد آ جاتی ہیں. مگر آج حال یہ ہے کہ گنبد خضرا تو گنبد خضرا جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی بنانے کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونی چاہیے. کعبہ شریف کی طواف میں آدمی جائے، عمرے کے لیے جائے تو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوتے ہی، حرم میں داخل ہوتے ہی اپنا سیلفی بنا کے گھر میں دکھا رہے، جبکہ وہ ایسے وقت ہے کہ جب تیرے نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو جو دعا آپ کریں گے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. مگر اس وقت جو ہے آپ نے دبا دیا. یو ہیو لاسٹ دیٹ ٹائم.
We look at the holy and the green dome of the beloved Rasul, Sahibul Ulaq Hazrat Ahmad Mustafa Muhammad al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and our heart becomes bechain. Ki Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mere Azizu, my beloveds, think. You are standing in front of the sacred dome of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. मगर हमारा ईमान ये है ना कि नबी हमें देख रहे हैं. We know that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is looking at us. And even if you are here, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is looking at you. But there we present ourselves in the bargah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We cannot see the Nabi can see us. But वो एक दिन आने वाला होगा जब आप कब्र में जाएंगे, जब मैं कब्र में जाऊंगा. When you enter the grave, then not only the Nabi is going to see you, you are going to see the Nabi. कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, रहमतों और अनवार की बारिश होगी. आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, क्या फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाता है उस वक्त तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवा फरमाते हैं और पूरा कब्र नूर अला नूर हो जाता है. उस वक्त आप सोचिए, इसलिए कहा जाता है कि कब्र मंजिल आखिरत का पहला मंजिल है. कब्र जो है आखिरत की पहली मंजिल है. कब्र में आप जाएंगे और रसूल पाक की ज़ियारत होगी तो उस वक्त क्या हाल होगा. आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के. कब्र में लहराएंगे ता हश्र में चश्मे नूर के. जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की. यानी कब्र में नूर के फव्वारे फूटे गए. क्यों? क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए. गुंबद खजरा देख के बेचैन हो जाते थे, मचल जाते थे. उस दिन मुस्तफ़ा की ज़ियारत करके हम लोगों का क्या हाल होगा. मगर सोचो, जब दुनिया में रह के रसूल की बताए हुए बातों के ख़िलाफ़ करोगे तो उस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत को हम क्या चेहरे दिखाएंगे, क्या मुँह दिखाएंगे. दुनिया में बेहयाई की ज़िंदगी गुजारेंगे. इफ़ वी लिव विदाउट शर्म, we live shameless lives in the dunya. In that first stop inside the qabr, when we see the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, what will we do? क्या हाल होगा. हज़रत सैयदना उस्मान गनी दुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की 18 तारीख को यौम शहादत, यौम विसाल. ये रसूल पाक के वो सहाबी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु says regarding हज़रत उस्मान that रसूल अकरम नूर मुजस्सम सुरूर कल्बुसीना ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात हज़रत अहमद मुश्तबा मुहम्मद अली मुस्तफ़ा sallallahu alaihi wasallam said that the most modest person and the most honorable and the most dignified in my ummah is Uthman. Is Uthman. यानी उनकी हया, उनकी शर्म के ये आलम था. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हया के बारे में और उनकी शर्म के बारे में हुज़ूर फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वक्त कम है तो ज़्यादा डीप नहीं जा पाऊंगा, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to say about Uthman, why should I not be modest in front of him before whom the angels are modest. जिनके सामने फरिश्ते हया करते हैं, मैं क्यों हया ना करूँ. यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल हयाउ मिन अल ईमान. दिस मॉडेस्टी, दिस शर्म, ये ईमान से है. मगर मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, शायद मेरी बात करीबी लगे. Maybe my words may sound bitter, but if you are going to buy your daughter's skirts, if you are going to buy your daughter's skirts and dress them like the kuffar and send them outside your door on the day of Qiyamah, what will you answer in the court of Allah? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में क्या मुंह दिखाओगे.
آپ چاہ رہے کہ آخرت میں ہمارے بچے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وانٹ دا بیسٹ فار آور چائلڈ، ہم اپنے بچوں کو وہ دینا چاہتے جو ہم نے کبھی زندگی میں خود نہ پایا. یعنی ہماری زندگی میں بہت ہارڈ لائف تھا، ہم جب ینگ تھے. آئی وانٹ ٹو گیو مائی کڈس دا بیسٹ، آئی وانٹ ٹو گیو دیم واٹ دے ڈڈنٹ ہیو. میں نے کہا واٹ دے ڈڈنٹ ہیو میننگ گیو دیم دیٹ خوبی دیٹ یو ڈڈنٹ گیٹ. بٹ آور پیرنٹس گیو اس محبت، they gave us adab, they gave us ishq Rasool sallallahu alaihi wasallam. What are you giving your children? Game کیا بولتے ہیں اس کو، یہ پلے اسٹیشن، یہی تو دے رہے ہیں آپ کا بچہ 24 گھنٹہ پلے اسٹیشن پہ رہتا ہے، اور بعد میں مولانا کے پاس پہنچے آپ کی ذرا تعویذ لکھ دیجئے، یہ بگڑ گیا، یہ بگڑ گیا، تعویذ لکھ دیجئے. give me something, my child has gone bad. آپ ہی سی ڈی خرید کے اس کی گاڑی میں ڈالتے ہو تاکہ وہ کفار کا گانا سنے. پھر آپ کہہ رہے کہ مولانا کوئی تعویذ لکھ دیجئے میرے بچہ بہک گیا. You are the cause of the destruction of your children. We have become the cause of the destruction. آج the amount of time that our children spend on PlayStation and on social media, we are finding 12 and 13-year-old children that are doing ma'adallahi rabbil alameen pornography. Muslim children. کیا مطلب ہے؟ This topic has become taboo. We shouldn't talk about it. یہ ٹاپک بات نہ کرے. کیوں نہ بات کرے؟ ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے. اگر طبیب دوا نہ بتائے تو وہ طبیب جو ہے بیکار ہے، وہ طبیب خود مریض ہے. جب قوم مریض ہے تو طبیب کو دوا بتانا بہت ضروری ہے. اور اس مرض کی دوا ایک ہی ہے کہ ان تمام بچوں کے دل میں مرض عشق مصطفیٰ ڈال دو، رسول پاک کے غلامی کا داغ ان کے دلوں میں پیدا کر دو. یہ کرے گے تو تمام چیزوں کی جو گندی داغ ہے وہ، معذرت کے ساتھ میرا ویڈیو نہ بنائے، ہاں ٹھیک ہے. یہ جو ہے امراض جو ہے، یہ ایک دل، آپ جانتے جس کو ڈائبٹیس ہے نا، شوگر کا جو مرض ہے، اگر آپ کی ٹو میں، انگوٹھے میں، پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی، آپ کا کیا حال ہوتا؟ حالت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس دوڑے، اسپیشلسٹ کے پاس دوڑے، سرجن کے پاس دوڑے، کیونکہ وہ اگر انفیکٹڈ ہو گیا تو میری پاؤں گئی، یعنی گینگرین. ایک پھورا سے وہ گینگرین ہو جائے، ٹانگ کاٹے گئے، ایک ٹانگ کاٹے گے، دوسرے حصہ کاٹے گے، ایک ختم ہو گیا دوسرا کاٹے گا. میرے عزیز، میرے دوستو، دنیا میں جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ ان اعضاء کی طرح ہے. شروعات جو ہے مرض اعضاء میں شروع ہوتا ہے، میرے آخر جا کے وہ خون زہر بنا کے دل کو تباہ کر کے موت آ جاتی ہے. یہ اعضاء، یہ ہمارے اعمال ہے. جو کمیاں ہے اور لچکپن ہے وہ عمل میں پیدا ہوتا ہے. جب عمل کو کھا ڈالے گا تو جا کے ایمان پہ حملہ کرے گا، ایمان پہ حملہ کرے گا. پھر کیا حال ہوگا؟ آج ہم بچوں کو فون تھما دیتے ہیں. 6-8 سال کے بچہ جس کو، یعنی 3 سال کا جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، he does not know how to read ABC، مگر یوٹیوب جانتا ہے، گانا ڈالنا جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے تباہی کے دروازے اپنے بچوں پہ کھول دیا ہے. آج ہم کتنا وقت لیتے 24 آورز میں، اور میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. میں چاہ رہا کہ میں اپنے ضمیری بھی جگاؤں، آپ کی بھی جگائے. 24 آورز، ان 24 آورز، یا چلیے 24 آورز بہت ہے، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا، آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے. صبح جب آپ اٹھے، صبح 24 آورز نہ، صبح سے لے کے اب تک یہاں جتنے لوگ ہیں، ہر ایک اپنے دل سے سوال کرے. For how long was I on social media? And for how long did I pick the Quran or the Yasin and read and send Isa alayhi salam to my mother, or to my father, or to my dada, or to my nana, from this morning till now? آج جمعے کا دن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعے کو درود کی کثرت کرے. جب سے ہم اٹھے اور اب تک سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا سوشل میڈیا پہ وقت گزارا اور کتنے درود ہم نے پڑھی آج. اس کا جواب ہمیں خود مل جائے گا. یہ جواب ہم خود
یعنی یو ٹیک اسٹاک آف یور سیلف اینڈ یو ول نو کتنا قرآن پڑھتے ہیں. یہ سوچئے تو ذرا. حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا عبدالرحمن التیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرم کعبہ میں گیا. I went to the حرم کعبہ and I was in front of مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا. میرے کھاندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے ایسے موڑ کے دیکھا. somebody put their hand on my shoulder. So I turned and I looked. When I saw, it was Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. It was Sayyidina Usman Ghani radiallahu anhu. He just tapped me so that I would know he is there. And then I saw that میں نے دیکھا کہ وہ گئے اور تکبیر باندھا اور ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ شروع کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے تلاوت اس وقت ختم کی جب سورہ ناس تک پہنچے. اس وقت تلاوت ختم کی جب سورہ ناس تک پہنچے. پھر اپنے دوسری رکعت ختم کر کے سلام پھیر کے اپنے جوتے اٹھا کے چلے گئے. فرمایا جاتا ہے کہ ایسے بہت کم ہوتا تھا کہ عثمان غنی ایک رکعت کے اندر پوری تلاوت نہ کر لیتے تھے. ایک رکعت کے اندر. ہم لوگ کتنی تلاوت کرتے ہیں جانتے کیوں؟ یہ چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم said that fitna will reign into your homes. Your doors will be closed, your windows will be closed, but fitna will reign into your homes. You will not be able to stop it. یہ ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ دو کام ہوتا ہے اس کا، یا تو ابیوز اور یوز. یہ ضرورت کے لیے یوز کرے، اس کو جو ہے آپ اپنا زندگی مت بنائیں. آج ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کے پاس کیا عمل ہے؟ حضور مفتی اعظم کی اس شعر سے میں نے جو شروع کیا، آدھا منٹ باقی ہے، اسی میں ختم کر لیتا ہوں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. حضور مفتی اعظم جنہوں نے 92 سال کی عمر میں ٹوٹی ہوئی ہپ بون کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. 92 سال کی عمر تک تب بھی کبھی ان کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. زندگی بھر شریعت کے پابند رہے اور فرما رہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. اللہ اکبر. ہم کیا کہہ سکتے؟ When these greats have said this out of humility and doing what they did, what do we have? آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ my son does not respect me? ہم کیوں کہتے ہیں my daughter does not talk to me with ادب؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ ہم ہے، ہم ہی ہے. ہم نے سوچا کہ وہ دے جو ہمیں نہ ملا، ہم نے دین کی بجائے دنیا دے دی. ہم نہیں کہتے کہ مت دو، مگر دین کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی دو. کم سے کم مرنے کے بعد قبر میں جب آپ کو رکھا جائے، آپ کا بچہ کم سے کم ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آپ کے روح کو تو ثواب بخشے. یہ تو سوچ ہے نا. یہ زمانہ بہت ہی پرفتن ہے. We are living in a very ultra-western, ultra-modern, destructive environment. Our children are our future generation. Our communities are being eroded. It is very important that we should make the change. آج نہیں بدلو گے کہ کب بدلو گے؟ If we don't change now, when will we change? What is going to happen to our future? اور ایک ہی بات لے کے چلے کہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو کیا موت دکھانا. Think about that. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، مذہب مہذب مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو سختی سے قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اعجاز صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری مسلم ڈریمرز کے جو علماء ہیں، مفتی سید عبدالصمد، مفتی سلمان، مفتی سید اسد اللہ، سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان سب لوگوں کی کاموں میں برکت دے، اور آپ تمام کی گھروں میں برکت دے. اور آپ میں جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، جتنے یہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں، سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. اور یہاں جتنے حضرات کی والدین یا احباب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی قبور کو نور اللہ نور کر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما کے اللہ ہماری
ہمیں ایمان والی زندگی اور جب وقت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.